लम्स से जाना किस नंबर 19 असकलम लाइबा खान। ये साला तो मेरी बहन को अपने जैसा बनाएगा। जरम खान ज़्यादा ने गोलियों की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो जरिश के हाथ में पिस्टल को देखकर हैरान होते हुए आरिश से कहा था। आरिश ने भी मुस्कुराकर बसीर और जरीश की तरफ देखा था, जो दोनों बिल्कुल आग और पानी की तरह एक दूसरे के साथ घुल मिल गए थे। हारिश खानज़ादा की नज़र बार बार भटक कर ओरजला को ढूंढ रही थी, और ओरजला तो कॉल आने की वजह से हवेली के अंदर गई थी। अब दोबारा से लॉन में आकर इसने एंट्री मिस कर दी थी। लॉन के अंदर दाखिल होने के बाद वो स्टेज पर आकर रुकी और मोहजिला की तरफ देखा, जो बरलास के सीने में चेहरा छुपाए हुए खड़ी थी। उसे क्या हुआ है? तबीयत ठीक है इसकी? ओरजला ने फिक्रमंदी से बरलास की तरफ जाते हुए और मोहजिला की तरफ देखते हुए कहा था। हाँ, अभी हमारी गुंडी नुमा जरीश ने फायर किए थे, तो बस ये इसी से डर गई थी। बरलास खानजादा ने मुस्कुराकर जरीश की तरफ और फिर अपनी गुड़िया की तरफ देखा था, जो इसके सीने में छुपी थर थर काँप रही थी। क्या हुआ है इसे? ये काम क्यों रही है? मलियार खानजादा ने फिक्रमंदी से सोफे से उठकर मोहजिला की तरफ बढ़ा था और उसे बरलास के सीने से अलग करते हुए इसका चेहरा हाथों में भरकर पूछा था। कुछ नहीं लाला, बस ये डर गई थी, इसी वजह से रो रही है। ओरसला ने माँ मलियार की तरफ देखते हुए कहा, और साथ ही उसे वापस से सोफे की तरफ जाने के लिए कहा था। और मलियार खानजादा ने अपनी गुड़िया के आंसू साफ किए, इसके माथे पर बोसा देने के बाद उसे चुप करवाया। इसके बाद ही जाकर वो सोफे पर बैठा था। कैसी हो? ओरसला के करीब जाते हुए आरिश खानजादा ने इससे फासला बरकरार रखते हुए पूछा था। ओरसला ने बेसाख्ता ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर आरिश खानज़ादा अपनी साहिराना पर्सनालिटी के साथ खड़ा इससे पूछ रहा था। ओरसला ने हाँ में सर हिलाते हुए उसे जवाब दिया था। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बाहर आने से पहले नज़र का टीका लगा लेना था। किसी की नज़र लग गई मेरी खूबसूरत बीवी को तो फिर क्या होगा? आरिश खानज़ादा ने शरारत से इसके खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए कहा था। इसके पठानी नैन नक्श पर मेकअप और रेड कलर की लिपस्टिक इसके बड़े बड़े होंठों पर इसके इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि बेसाख्ता ही आरिश खानज़ादा ने थूक निकलते हुए अपने सूखे हलक को तर किया था। आरिश की बात सुनकर औरजला के गाल मज़ीद सुर्ख हुए थे। आरिश ने इसकी तरफ हसद भरी निगाहों से देखा था और इसके गाल को छू नहीं सकता था। अभी आरिश खानज़ादा मज़ीद कुछ बोलता कि नायला बेगम ने इसके पास आकर कहा था कि रुखसती करते हैं, काफ़ी देर हो गई, सब लोगों ने घर भी जाना होगा। आरिश खानज़ादा ने हाँ में सर हिलाया और जरम की तरफ बढ़ते हुए उसे सारी बात से आगाह किया था, और साथ ही रुखसती का शोर बुलंद हुआ था। रुखसती के वक्त अनाया फूट फूट कर अपने भाइयों के गले लगकर रोई थी। साथ ही वो अपने बाबा के गले लगकर भी खूब सारा रोई थी। सबकी आंखें ही नम थीं। वाकई में ये लम्हा बिल्कुल भी आसान नहीं होता। मलियार खानज़ादा ने बहुत ही ज़ब्त से खुद पर काबू कर रखा था। इस लड़की की आंखों में आंसू न जाने क्यों मलियार खानज़ादा के दिल पर आग के जैसे बरसते थे और इसका दिल जल जाता था। बहुत ही मुश्किल से सबसे अलग करते हुए मलियार खानज़ादा ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया था और साथ ही सबको आगाह किया था कि वो आज रात बिल्कुल भी हवेली आने का इरादा नहीं रखता, और वो कहाँ जा रहा था ये भी किसी को नहीं बताया था। और बताए बगैर ही अनाया को लेकर वो जा चुका था। पीछे सब मुँह खोले मलियार खानज़ादा की इस हरकत को देख रहे थे। सबने तो सोच रखा था कि अनाया को एक चक्कर लगवा कर आएंगे और इसके बाद जब वो वापस आएंगी तो बहुत सारी रस्मों के साथ उसे मलियार खानज़ादा के कमरे में भेजेंगे। लेकिन मलियार खानज़ादा ने तो एकदम इन सब के वक्त ही बदल दिए, जज्बात बदल दिए। सभी गुस्से से मलियार खानज़ादा की इस हरकत के बारे में सोच रहे थे, जबकि ज़रम और आरिश के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट सब ने महसूस की थी। मेरी जान, रोना बंद करो। अभी सही क्यों चाहती हो कि गाड़ी में ही मैं खुद पर से जब्त होकर गोल्डन नाइट यहीं पर मनाना शुरू कर दूँ? मलियार खानज़ादा को पता था कि वह नरमी से बिल्कुल भी चुप नहीं करेगी, बल्कि इसका साथ पाकर वो रोना शुरू कर देगी। इसीलिए उसे चुप करने के लिए धमकी लगाई थी, और इसकी धमकी सही भी साबित हुई थी। अगले ही पल अनाया खानज़ादी चुप हो गई थी। अब गाड़ी तेज़ी से रोड पर दौड़ते हुए तकरीबन 1 घंटे के बाद सवात के एक खूबसूरत से फ्लैट के सामने आकर रुकी थी। वो जगह बेइंतहा खूबसूरत थी। फ्लैट के बिल्कुल पास नीचे ही बहता हुआ दरिया का पानी, आसपास हरा भरा सा माहौल था। मलियार खानज़ादा ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दूसरी तरफ आकर अनाया खानज़ादी की तरफ का भी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर फ्लैट के अंदर ले आया था। अनाया खानज़ादी को सोफे पर बिठाकर
ملیار خانزادہ کے بالکل پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس کا گھونگھٹ نما پلو ملیار خانزادہ نے بے چینی سے پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے کا طواف کیا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ملیار خانزادہ کو آس پاس کا سارا ہی منظر دکھ رکھتا ہوا محسوس ہوا۔ دریا کا بہتا پانی ایک جگہ پر بالکل ساکن ہو گیا۔ اتنی خوبصورت بن کر کیوں آئی ہو؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ ملیار خانزادہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دل فریب انداز میں اپنے لبوں سے چومتے ہوئے کہا تھا۔ انائے کی پوری باڈی میں اسپارک سا ہوا تھا اور وہ چپ رہی تھی۔ اس نے ملیار خانزادہ سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ انائے میری جان، میری طرف دیکھو، ہم دونوں کے بیچ جو بھی غلط فہمی ہے اس کو ہم دونوں مل کر سالو کریں گے۔ اپنی زندگی کی نئی شروعات کے بعد میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ مجھے تمہارے جسم کی چاہ ہو رہی ہے یا پھر جلد بازی میں تمہاری بات نہیں سن سکتا، لیکن یقین مانو ابھی جس قدر تم میرا ایمان ڈگمگا رہی ہو، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم ساری بات مجھے بتاؤ گی اور میں سنوں گا ہی نہیں۔ میرا دھیان بس تمہارے ہلتے جلتے ہونٹوں کی طرف ہی ہوگا، اسی لیے بہتر ہے کہ ہم دونوں اپنی غلط فہمی کو صبح ہی ختم کریں۔ ابھی اس وقت صرف اور صرف میرے پاس آ جاؤ، ملیار خانزادہ نے بہکی ہوئی آواز میں کہا اور ساتھ ہی اسے زور سے اپنے گلے میں بھینچ لیا تھا۔ انایا ملیار خانزادہ کے سینے پر اپنا سر رکھے اس کے جسم سے اٹھتے دل فریب مہک اور پرفیوم کی خوشبو کو گہری سانس بھر کر اپنے اندر اتار رہی تھی۔ آنے والے وقت کو سوچ کر اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ ملیار خانزادہ نے اسے زور سے اپنے گلے میں بھینچ رکھا تھا اور وہ اسے شدت سے اپنے گلے سے لگائے اس کے سینے کی نازکی اپنے سینے پر محسوس کرتا مزید خود کو بہکا رہا تھا۔ انایا تو سرخ پڑتی اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کیا ہی رسپانس کرتی ملیار خانزادہ کو۔ ملیار خانزادہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ساتھ ہی وہ اسے فلیٹ کے ایک شاندار سے کمرے کے اندر لے کر داخل ہوا تھا، اسے بالکل دروازے کے پاس ہی اتار کر۔ ملیار خانزادہ نے دروازہ بند کیا اور انایا کو دیکھا جو فلیٹ کے اس کمرے کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے میں مگن تھی۔ انایا کمرے کو دیکھنے میں ہی مصروف تھی جو بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ دروازے سے لے کر بیڈ تک سرخ گلاب کے پتیوں کو سجا رکھا تھا۔ جہاں جہاں وہ قدم رکھتی وہاں پر سرخ پتیاں ہی تھیں۔ بیڈ کے چاروں کونوں پر بے انتہا خوبصورت سے ریڈ کلر کے بیلون کے ساتھ ساتھ ریڈ فلاور بھی لگا رکھے تھے۔ کمرے پر جگہ جگہ پورے دیوار پر سرخ پتیوں سے ملیار کی انایا لکھا ہوا تھا۔ کمرہ بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ لائٹس آف تھیں اور ڈم سی لائٹس کو آن کر رکھا تھا۔ کمرے کا ماحول اس وقت فل رومانوی اور رومانٹک سا بنا ہوا تھا۔ کیسا لگا میری جان کو کمرہ؟ ملیار خانزادہ نے انایا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنی زبان کو نکال کر اس کے کان کے گرد رومانٹک انداز میں پھیرا تو انایا اپنی جگہ کھڑی کھڑی اچھل پڑی تھی۔ اچھا ہے، انایا نے بس اتنا سا جواب دیا اور اب وہ کھڑی اپنی ہتھیلیوں کو صاف کر رہی تھی جو دوبارہ سے پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ ملیار خانزادہ نے اسے کنفیوز ہوتے دیکھا تو مسکرا کر اسے اپنے پاس کھینچا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے بدن کے ساتھ لگا کر ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں اٹھا کر کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا لیا تھا اور اب وہ ایک ایک کر کے اس کے ساری بھاری جویلری سے آزاد کر رہا تھا۔ جہاں جہاں ملیار کا ہاتھ لگتا انایا کے جسم پر انایا کے بدن میں اسپارک سے اٹھتے بری طرح سے دل دھڑک رہا تھا اور اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے۔ آنے والے وقت کو سوچ کر اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے میری جان کو؟ ملیار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کے کان سے ایئر رنگز بھی نکالے تھے۔ انایا نے گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ملیار خانزادہ اب اس کے بھاری ایئر رنگز کی وجہ سے سرخ پڑتے کانوں کو اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے سہلا رہا تھا۔ ڈر کیوں رہی ہو یار؟ سچ مانو بالکل بھی درد نہیں دوں گا۔ ملیار خانزادہ نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چل کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی بات سنتے انایا مزید ڈر گئی تھی۔ خوف سے سہمی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ ملیار خانزادہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ملیار خانزادہ اس کی آنکھوں میں ڈر کو بھانپتے ہوئے مسکرایا اور اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا کہ میری جان کیوں پریشان ہوتی ہو؟ جب میں ہوں تمہارے پاس تو ملیار خانزادہ نے اب اس کا بھاری دوپٹہ بھی اس کے تن سے جدا کر لیا تھا۔ اب وہ اس کے گہرے ہوتے گلے کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز پر بے باکی سے اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا اور اسے محسوس کرتے انایا کی جان آدھی ہو رہی تھی۔ ملیار خانزادہ نے اس کے بلڈ ریڈ کلر لپسٹک سے مزین ہونٹوں پر جھکتے بنا اس کی سنے شدت سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ باندھ لیے تھے۔ انایا کی سانسیں بری طرح سے سینے میں اٹکی تھیں۔ ملیار خانزادہ کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے اس کی دل کی دھڑکنیں حد سے سوا ہو گئی تھیں۔
ملیار خان زادہ تو آس پاس کا ہوش بھلائے اس کے نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر جھکا، جیسے پیچھے ہٹنا ہی بھول چکا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی قید میں وہ اس کی سانسوں پر اس طرح سے پہرا بٹھائے ہوئے تھا کہ عنایا کو سانس لینے کی مہلت تک نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو لپٹائے ملیار خان زادہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے بیڈ کی طرف لے کر چل پڑا تھا۔ بیڈ پر اسے لٹاتے ہوئے وہ خود اس کے اوپر سایہ فگن ہوا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھا جو پسینے سے تر گہری سانسیں لے رہی تھی۔ ملیار خان زادہ اس کی گردن پر جھکا، گردن پر اپنا شدت زدہ لمس بکھیرنے لگا، اس کی گردن پر جگہ جگہ اس کی گردن کی سکن کو اپنے لبوں میں بھر کر وہ اس قدر شدت سے سک کرتا کہ عنایا کی سسکیاں نکل جاتی۔ اس کی پوری گردن پر ملیار خان زادہ کی جنونیت سے سرخ دھبے بن گئے تھے، اس کی پوری گردن سرخ ہوئی پڑی تھی۔ جگہ جگہ ملیار خان زادہ نے اس کی گردن کو لو بائٹ سے بھر دیا تھا۔ عنایا تو بری طرح سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے سسکیاں بھر رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سا ہی ماحول بن گیا تھا، ان دونوں کی سانسیں بری طرح سے گڑمڑ ہوتی کمرے میں گونج رہی تھی۔ ملیار خان زادہ اپنے ہاتھ اس کے دھڑکنوں کے مقام پر لے جاتے ہوئے انہیں بری طرح سے سہلا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس کی گردن کی گہرائیوں پر جھکا اپنے لبوں کا بھیگا لمس بھی چھوڑتا جا رہا تھا۔ ملیار خان زادہ اس کی گردن کی گہرائیوں پر جھکا اپنے لبوں کا لمس بکھیرتے بار بار اسے عنایا کی شرٹ بیچ میں ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ملیار خان زادہ نے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کی ڈوریوں کو ایک ہی جھٹکے میں کھینچا تھا، جس کی وجہ سے عنایا کے پہلے سے ہی لوز شرٹ مزید اس کے کندھوں پر سے ڈھلک کر نیچے تک آ چکی تھی۔ اب ملیار خان زادہ نے ذرا سا اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے اس کی شرٹ کو اس کے تن سے جدا کیا اور ساتھ دوبارہ اسے تکیے پر لٹاتے ہوئے اس پہ سایہ فگن ہوا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں الجھائے ملیار خان زادہ نے اپنے ایک ہاتھ میں قید کرتے ہوئے بیڈ کی پشت سے لگایا تھا اور جھکا اس کی گردن کی گہرائیوں پر لو بائٹ بنانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ عنایا کا حال تو اس وقت بہت ہی برا ہو رہا تھا، اس کا دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی آ رہا تھا۔ عنایا کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس کی سانسیں اگلے ہی پل تھم جائیں گی، مگر ملیار خان زادہ اس پر گہری گھٹا کی مانند چھائے ہوئے اسے بے حد کبھی نرمی سے، کبھی جنونیت سے، کبھی شدت زدہ لمس سے بوکھلائے ہوئے تھا۔ ملیار خان زادہ نے اس کے دودھیا بدن پر چمکتے ہوئے ریڈ کلر کے اسٹیپس میں اپنی انگلیاں الجھائی تھیں، بری طرح سے اس کی دھڑکنوں کے مقام کو اپنے ہاتھوں سے سہلانے کے بعد اب ملیار خان زادہ کا اسے اس نازک پردے سے بھی آزاد کرنے کا ارادہ تھا۔ کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے ہوئے اس نے ایک ہی جھٹکے سے اس کے ریڈ کلر کے اسٹیپس کی ہک کھول کر اسے اس نازک پردے سے بھی آزاد کر دیا تھا۔ عنایا سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بری طرح سے دھڑکتے دل سے شرم سے آنکھیں بند کیے ہوئی تھی۔ ملیار خان زادہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر مسکرایا اور اس کی بند آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے اب کی بار ملیار اتنی شدت سے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر جھکا تھا کہ عنایا حواس باختہ سی ہو کر اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھا چکی تھی۔ ملیار خان زادہ اس کی دھڑکنوں کے مقام پر جھکا اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے دل کے مقام کو بری طرح سے سہلاتے ہوئے عنایا کی سسکیوں کا باعث بنا تھا۔ ملیار خان زادہ نے اس کی دھڑکنوں کے مقام کو سرخ کرتے ہوئے چھوڑا اور اب وہ اس کے ناف کے گرد اپنی زبان پھیر رہا تھا۔ عنایا بری طرح سے تڑپتے ہوئے پینک ہوتی ٹانگوں سے اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ملیار نے اسے ایک ہی جھٹکے میں سارے پردوں سے آزاد کرتے ہوئے بے باک نگاہوں سے اس کی طرف گھورا تھا۔ ملیار خان زادہ نے خود کو بھی ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے اب اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں بھر کر نیچے ہاتھ لے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ سے سہلایا تو عنایا بری طرح سے تڑپ کر اس کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں لے کر چبا چکی تھی۔ ملیار مسکرایا تھا، وہ اپنی جان کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا، مزید اسے تڑپانے کا ارادہ ترک کرتے ہوئے ملیار نے بیڈ کے ارد گرد اپنے دونوں ہاتھ جمائے اور اس سے پہلے کہ وہ اس کی روح کی گہرائیوں میں شدت سے اترتا عنایا کی آنکھ سے آنسو نکلے تھے۔ کیا ہوا جانم، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ملیار خان زادہ نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے کہا تھا۔ عنایا کا ڈر وہ سمجھ چکا تھا۔ عنایا کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی جسے اپنی ویڈنگ نائٹ پر ڈر لگ رہا تھا، عموماً ساری لڑکیوں کا یہی حال ہوتا ہے، اور عنایا بھی بری طرح سے ڈر رہی تھی کہ اسے درد ہوگا۔ میری جان ریلیکس ہو جاؤ، درد ہوگا تھوڑا سا، برداشت تو کرنا پڑے گا۔ ملیار خان زادہ نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے اس کے گال پر کس کیا اور ساتھ ہی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے
اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ عنایا خانزادی نے بھی ہاں میں سر ہلا کر پرسکون ہوتے گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور ملیار خانزادہ کی طرف دیکھا تھا۔ اب کی بار ملیار نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اس لمحے بنایا عنایا کو کچھ سمجھنے کا موقع دیا۔ شدت سے ایک ہی جھٹکے میں اس کی روح کی گہرائیوں میں داخل ہوا تو عنایا کی چیخ اس کے ہونٹوں میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ درد کے ضبط کو برداشت نہ کرتے ہوئے عنایا نے ملیار کے ہونٹوں کو اپنے دانتوں تلے چبا دیا تھا۔ ایک کے بعد ایک کر کے عنایا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ ملیار خانزادہ بے حس و حرکت اس کے ہونٹوں کو نہایت ہی پیار بھرے انداز میں چوم رہا تھا اور اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے درد ہو رہا ہوگا۔ میری جان تم ٹھیک ہو؟ 10 منٹ گزرنے کے بعد ملیار خانزادہ نے اس سے پوچھا تھا۔ اس دوران ملیار خانزادہ چھوٹی چھوٹی سی کسز کرتے ہوئے عنایا کو ریلیکس کر رہا تھا، کبھی اس کے گال پر، کبھی گردن کے اوپر، کبھی ناک پر، کبھی آنکھوں پر، کبھی گال پر اور کبھی اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے اسے پیار بھرے انداز میں اپنی طرف سے منا رہا تھا۔ عنایا نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلائے۔ اسے ٹوٹ کر اپنے شوہر پر پیار آیا تھا، جو اس وقت بھی اور مردوں کی طرح اپنی طلب کے پیچھے نہ بھاگ رہا تھا، بلکہ اس کے درد کی انتہا کو دیکھتے ہوئے وہ رک کر اسے پیار بھرے انداز میں منا رہا تھا۔ عنایا کو پرسکون ہوتے دیکھ کر ملیار نے نہایت ہی دھیرے دھیرے سے اس پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کی۔ عنایا بھی پرسکون ہوتی اس کی کمر پر اپنے ناخنوں کو زور سے رگڑتی اس کی شدت برداشت کر رہی تھی کہ اچانک ہی ملیار خانزادہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے اس کی دھڑکنوں کے مقام کو چھوا اور ساتھ ہی اس پر اپنی شدتوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ عنایا خانزادی نے بکلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ملیار خانزادہ کا اس وقت قہقہہ بلند ہوا تھا اور ساتھ ہی شدت سے اسے اپنی باہوں میں بیچتے ہوئے ملیار خانزادہ نے پوری ہی شدت کے ساتھ اس کی روح کی گہرائیوں میں داخل ہو کر اس پر اپنی نہ ختم ہونے والی شدتیں لٹانا شروع کر دی تھیں۔ صبح کے تقریباً 12 بجے کا وقت تھا کہ کھڑکیوں سے آتی دھوپ کی وجہ سے عنایا خانزادی کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ ملیار خانزادہ نے دیکھا کہ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی ہے اور وہ بے چین ہو رہی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے تو اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے تھوڑا اوپر رکھا تاکہ اس کی جان پر اس کے ہاتھ کا سایہ بنا رہے اور وہ ڈسٹرب نہ ہو اور وہ نیند اپنی پوری کر سکے۔ عنایا کی نیند تقریباً پوری ہو چکی تھی۔ اپنے ہاتھ پر سایہ بنے دیکھ کر اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو ملیار خانزادہ کو اپنے پاس ہی پایا تھا۔ ملیار خانزادہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گھبرا کر آنکھیں کھولنے پر ملیار خانزادہ نے جلدی سے عنایا کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر پرسکون ہو سکے، اور وہ ہو بھی گئی تھی۔ ملیار خانزادہ نے کل رات کے بعد اسے بالکل بھی نہ چھیڑا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی عنایا کو پرسکون نیند کی ضرورت ہے اور اسے مزید درد بھی ہوگا اگر وہ اپنی طلب اور بھی مٹائے گا، اسی لیے کل رات کے بعد سے عنایا کو اس نے سونے دیا تھا اور اب 12 بجے جا کر عنایا کی نیند پوری ہوئی تھی۔ ملیار خانزادہ اسے خمار آلودگی بھری آنکھوں سے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا، کمفرٹر سے دیکھتے اس کی سرخ سی گردن پر جگہ جگہ اپنے جنونیت کے نشانات کو دیکھ کر ملیار خانزادہ کی آنکھیں دوبارہ سے اس کی غربت کی خمار میں سرخ ہو رہی تھیں، لیکن خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے پلک جھپکتے عنایا کو بیڈ پر بٹھایا اور ساتھ ہی وہ خود بھی بیٹھ گیا۔ عنایا نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تھا کہ شاید اب وہ اسے سچائی جاننے کے لیے بےتاب ہے، تب ہی اسے بٹھایا ہے۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے عنایا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ملیار خانزادہ نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے اپنے لبوں سے چومتے ہوئے جیسے اسے اپنی طے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، کانپ کیوں رہی ہو؟ میں کچھ تھوڑی نہ بول رہا ہوں، بس جو بھی ہوا تم مجھے کھل کر بیان کر دو، اس سے آگے میں تمہیں کچھ بھی نہیں بولوں گا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو ملیار خانزادہ نے ہاتھ میں لیتے ہوئے عنایا سے کہا تھا۔ وہ ہنوز کانپ رہی تھی۔ ملیار خانزادہ کو اس کا کانپنا پریشان کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو اور نہیں بتانا چاہتی تو نہ بتاؤ، لیکن کم از کم ڈرو تو مت، ملیار خانزادہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھتے ہوئے۔ ملیار خانزادہ کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل فیل کروانا چاہتا تھا۔ یہ تو اس نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی محبت اس کے پہلو میں ہو، نئی زندگی کی شروعات کرنے کے بعد پہلی صبح ہو اور وہ اپنی محبت کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھے۔ نہیں نہیں، میں آپ کو آج ہی سب کچھ بتاؤں گی۔
اگر اگر آپ کو کسی اور سے پتہ چلا تو آپ کو زیادہ ہرٹ ہوگا۔ اسی لیے عنایا نے کسی بھی طرح سے اپنے کانپتے ہوئے لہجے میں ملیار خانزادہ کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اسے ساری بات آج ہی بتانا چاہتی ہے۔ خود میں ڈھیر ساری ہمت پیدا کرتے ہوئے عنایا نے ملیار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، بتاؤ، لیکن ریلیکس ہو جاؤ۔ ملیار خانزادہ ہنوز اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھے اپنے انگوٹھے سے اس کے مومی گال کو آہستہ آہستہ سے سہلا رہا تھا، جہاں پر اس کے دانتوں کے نشان واضح طور پر اس کے مومی سفید سے گال پر نظر آ رہے تھے۔ 2 سال پہلے جب عارش لالا نے میرا ایڈمیشن میڈیکل کالج میں کروایا تھا، تب وہ میرا پہلا دن تھا۔ میں اپنے پہلے ہی دن بہت ہی زیادہ نروس تھی۔ سچ مانو تو میں بہت ہی ڈری ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیونکہ انٹرنیٹ میں اس مشہور کالج کے بارے میں پڑھ چکی تھی کہ وہاں پر کس طرح سے لڑکیوں کی ریٹنگ کی جاتی ہے۔ اپنے پہلے ہی دن جب میں کالج کے اندر داخل ہوئی تو ایک لڑکوں اور لڑکیوں کے گروپ نے مجھے گھیرا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے مجھے معصوم یا پھر بے وقوف سمجھ لیا تھا یا پھر کچھ اور، لیکن میں ڈر رہی تھی کہ اب وہ لوگ مجھے کچھ عجیب سا ٹاسک دیں گے اور ڈر کے مارے مجھے وہ کرنا بھی پڑے گا۔ لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب ایک بولڈ سی لڑکی نے، جس نے چھوٹا سا ٹاپ اور شرٹ ویئر کی تھی، اس نے مجھے دوستی کی آفر کی اور کہا کہ تم ہمارے گروپ میں شامل ہونا چاہو گی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ میں اس کی دوستی قبول نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ڈر بھی تھا۔ مجھے تھا کہ آگے یہ لوگ پورے کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی ریٹنگ کرتے ہیں، تو اگر میں ان سے دوستی کر لوں گی تو میں ان کی ریٹنگ سے بچی رہوں گی۔ میرے ساتھ ساتھ حیرت سے اس لڑکی کو اس کے گروپ کے فرینڈز بھی عجیب طرح سے گھور رہے تھے کہ وہ مجھ سے دوستی کیوں کرنا چاہ رہی تھی۔ خیر، میں نے بھی کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس کی دوستی کی آفر کو قبول کیا تھا، لیکن دل میں ڈر کی وجہ سے اور پھر دوستی کر لینے کے بعد وہ لوگ مجھ سے ہر چیز میں گائیڈ کرتی رہیں۔ کلاس کس طرف سے ہے، کون سی کلاس کس ٹائم پر ہونی ہے، کون سے سر کا کس طرح نیچر ہے اور کون کون سے سبجیکٹ میں کون کون سا بچہ اچھا ہے، ساری باتوں سے انہوں نے مجھے آگاہ کیا تھا۔ حتیٰ کہ میں ڈیلی جب کالج آتی تھی تو وہ لوگ ڈیلی ہی کالج کے گیٹ پر کھڑے میرا انتظار کر رہے ہوتے تھے، پورا گروپ ہی، اور میں حیران ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے ان کی دوستی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اب مجھے جو کوئی بھی پریشانی ہوتی تو سب سے پہلے وہ گروپ میرے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ اگر کوئی فرد پریشانی میں آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ دل سے اس کے احسان مند یا پھر شکر گزار ہو جاتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کالج میں کوئی بھی پریشانی آتی تو وہ گروپ ہمیشہ ہی میرے ساتھ کھڑا رہتا۔ ایک دن جب آپ مجھے کالج چھوڑنے گئے تو وہ لوگ گیٹ پر ہی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے آپ کو دیکھا تھا، اور میں کالج کے اندر جانے کے بعد ان سب لوگوں نے مجھے گھیر لیا تھا اور سبھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کون ہیں۔ میں نے بھی شرما کر کہا تھا کہ آپ میرے شوہر ہیں، لیکن ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ اور جب سب لڑکیوں نے یہ سنا تو سب کافی حیران بھی ہوئی تھیں، اور میں چھوٹی تھی لیکن نہ سمجھ نہیں تھی۔ کسی کسی کے چہرے پر مجھے حسد بھی نظر آ رہا تھا، شاید ان سب لڑکیوں کو آپ کو زیادہ ہی ہینڈسم لگے تھے، اسی لیے تو مجھے عجیب عجیب سی باتیں سکھانے لگی تھی۔ اور پھر تو یہ جیسے معمول ہی بن گیا تھا۔ وہی ان کے گروپ کی ایک بولڈ سی لڑکی جس نے مجھ سے دوستی کی تھی، وہ مجھے عجیب عجیب سی باتیں سکھاتی رہتی کہ تم لوگوں کی حویلی قید ہے اور تمہارے ماں باپ نے تمہیں چھوٹی سی عمر میں ابھی سے ہی رشتے میں باندھ لیا ہے اور تمہیں تمہارے شوہر کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ عمر تو لڑکیوں کی کھل کر جینے کی ہوتی ہے۔ وہ کالج جاتی ہیں، بوائے فرینڈز بناتی ہیں، رات بھر ان سے باتیں کرتی ہیں، چیٹنگ کرتی ہیں، ویڈیو کال پر باتیں کرتی ہیں، انہیں طرح طرح کی تصاویر اور انہیں طرح طرح کی ویڈیوز وغیرہ سینڈ کرتی ہیں، اور ابھی سے تمہارے ماں باپ نے تم پر ایک پابندی عائد کر دی ہے کہ تم اپنی لائف میں انجوائمنٹ بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ ان لڑکیوں کی باتیں سن کر مجھے حیرت بھی ہوتی تھی کہ نہ جانے کس طرح کی وہ لڑکیاں ہیں جو ایسی حرکتیں کرتی ہوں گی۔ خیر، میں کافی حیران بھی رہتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ سخت پتھر پر بھی مسلسل ہنوز چھوٹے سے پتھر سے بھی وار کرو گے تو اس پتھر میں ایک نہ ایک دن درار پڑ ہی جائے گی، اور وہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ ان لڑکیوں کی طرح طرح کی باتیں سن کے اور انہیں پورے کالج میں ہر دوسرے دن کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ دیکھ کر مجھے بھی ان کی جیسی ہی عادت لگ گئی تھی۔
وہ بڑے کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ دوستی ایسی لڑکیوں سے کرنی چاہیے جن کی صحبت اچھی ہو، ورنہ اگر آپ بری صحبت والی لڑکیوں سے دوستی کرو گے تو آپ ان کی صحبت میں برے بن جاؤ گے۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ عنایہ خانزادی نے اتنی بات بتا کر گہری سانس لی تھی اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ لمحہ کتنا تکلیف دہ تھا، آج بھی یاد کرتے اس کے آنسو آنکھوں سے جاری تھے۔ ملیار خانزادہ بھی اسے بنا ٹوکے چپ چاپ اس کی باتیں ضبط کیے سن رہا تھا۔ غلطی کہیں نہ کہیں اس کی بھی تھی، کیونکہ کالج جانے کے بعد سے ملیار نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اپنی پڑھائی پر کنسنٹریٹ کرے اور اس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ لیکن ملیار کو کہاں اندازہ تھا کہ وہ بری صحبت کی لڑکیوں کے جال میں پھنس چکی ہے۔ پھر میری پاکیزگی کا اللہ گواہ، اس سے پہلے کہ عنایہ خانزادی اپنی پاکیزگی کے حوالے سے ملیار خانزادہ سے کچھ کہتی، ملیار خانزادہ نے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے نہایت ہی رومانٹک انداز میں چومتے ہوئے اسے جیسے آگے کی بات کرنے سے باز رکھنا چاہا تھا۔ عنایہ تو اس اچانک افطار پر بری طرح سے حواس باختہ سی ہوتی، اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ چکی تھی، جبکہ اس نے ملیار خانزادہ کو بالکل بھی روکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ملیار خانزادہ ہنوز جھکا اس کے ہونٹوں کو خود سے سیراب کرنے کے بعد پیچھے ہوا اور اسے دیکھا جو اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ میری جان، تمہیں اپنی پاکیزگی کا ثبوت دینے کی مجھے بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم پاک صاف ہو اور صرف میری عنایہ ہو، صرف اور صرف ملیار کی عنایہ۔ آئندہ میں تمہارے منہ سے تمہاری پاکیزگی کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہ سنوں۔ تم کتنی پاک ہو یہ بات مجھے کل رات ہی پتہ چل گئی تھی، اور اس بات سے تم بھی واقف ہو کہ چاہے جتنا بھی بڑا حادثہ ہوا تھا ہماری زندگی میں 2 سال پہلے، میں نے کبھی بھی تمہاری پاکیزگی پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا تھا۔ میری محبت یا پھر میرا عشق اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ محبوب کے کردار پر انگلی اٹھائی اور اس کے منہ سے اس کی پاکیزگی کی گواہی سنے۔ وہ عشق ہی کیا جس میں آپ اپنے محبوب پر بھروسہ یا پھر اعتبار نہ کرتے ہوں۔ عنایہ خانزادی نے ملیار خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں اس کے لیے محبت، عقیدت، عزت، مان، اعتبار، عشق کے سارے جذبے دیکھنے کو ملتے تھے۔ عنایہ خانزادی جتنا شکر کرتی اتنا کم تھا۔ وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی جسے ملیار خانزادہ ملا تھا۔ عنایہ خانزادی نے ہاں میں سر ہلایا اور آگے بولنا شروع ہوئی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس گروپ میں جتنے بھی لڑکے تھے، کالج کے شروع دن سے ہی میں گروپ کے کسی بھی لڑکے سے سلام دعا تک نہیں کرتی تھی۔ میری دوستی بس لڑکیوں تک محدود تھی۔ پھر اچانک سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں کالج کے گیٹ پر پہنچی تو ہمارے گروپ کا ہی ایک لڑکا ہاتھوں میں ریڈ کلر کا فلاور اور چاکلیٹ پکڑے، گھٹنا زمین پر رکھے پرپوز کرنے والے انداز میں بیٹھا تھا۔ مجھے اس پہ ہنسی بھی بہت آئی تھی اور جا کر اپنے گروپ کی لڑکیوں کو ساتھ کھڑی ہو چکی تھی، لیکن وہ سب بھی دبی دبی مسکراہٹ سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، لیکن اگلے ہی پل میری حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب وہ لڑکا گیٹ کے پاس سے اٹھ کر دوبارہ سے میرے سامنے زمین پر اپنا ایک گھٹنا رکھے بیٹھا اور ساتھ ہی وہ فلاور اور چاکلیٹ میری طرف بڑھا کے مجھے پرپوز کرنے لگا۔ میں تو اپنی جگہ بالکل اسٹل، حیرت کے مارے پلک جھپکنا بھی بھول چکی تھی۔ مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکا مجھے پرپوز کر سکتا ہے، کیونکہ میں سب کے سامنے ہی آپ کے اور اپنے رشتے کی حقیقت سب پر واضح کر چکی تھی کہ میرا آپ سے نکاح ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ لڑکا مجھے پرپوز کر رہا تھا تو میری حیرت کی انتہا ہونی تو بنتی تھی۔ پھر یکایک میرا ہاتھ اٹھا تھا اور اس لڑکے کے گال پر نشان چھوڑ چکا تھا۔ مجھے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن میں اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی اور اس کے فلاور اور چاکلیٹ کو بھی زمین پر پھینک کر وہاں سے غصے میں اپنی کلاس میں جا چکی تھی۔ میرے اندر اتنا غصہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ نہ جانے میں کیا کر بیٹھوں، کیونکہ مجھے اس بات پر غصہ تھا کہ جب انہیں پتہ تھا کہ میں نکاح شدہ ہوں تو پھر پرپوز کرنے کی کیا تک بنتی تھی۔ اس وقت میں اپنے دل کے اندر بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، اور میں نے اکثر انٹرنیٹ پر بہت ایسی کہانیاں پڑھی تھیں کہ کوئی لڑکا آپ کو پرپوز کرے اور آپ اسے سب کے سامنے تھپڑ مار دیں تو آپ سے انتقام لیتا ہے، اور اسی بات کو سوچتے ہوئے میرا دل بھی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اور اس دن بنا کسی کو مخاطب کیے، بنا کلاس لیے میں پہنچ چکی تھی
اس دن کے بعد پھر مجھے شدت سے بخار چڑھا تھا، جس کی وجہ سے میں ایک ہفتہ کالج بھی نہیں جا پائی تھی، اور ایک ہفتہ بعد جب میں دوبارہ سے کالج گئی تو میں ڈری ہوئی تھی، لیکن کالج کے اندر جانے پر ہنوز پہلے دن کی ہی طرح وہ سارے گروپ والے گیٹ پر ہی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اب سب مجھ سے دوستی توڑ لیں گے، لیکن پھر بھی ایسا کچھ نہیں ہوا، اور حیرت ہوئی جب وہ لڑکا خود میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا تو میرا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا، اور میں نے بھی اسے معاف کر کے اس ٹاپک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ لیکن اپنی طرف سے میں نہیں جانتی تھی کہ کہانیوں میں ہوئی وہ بات میرے ساتھ بھی سچ ہونے والی ہے، اور وہ لڑکا اچھا بن کر مجھ سے انتقام لینے والا ہے۔ پھر وہ پارٹی کی رات آئی تھی جو ہمارا 1 سال پورا ہونے کی وجہ سے ہم سے جونیئرز نے ہمیں پارٹی دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک سال کے عرصے میں نے آپ کو بہت ہی اگنور کیا، اور ہمیشہ ہی جب بھی آپ کال کرتے میں کٹ کر دیتی تھی اور آپ سے اپنی پڑھائی کا بہانہ بناتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ کالج جاتی تھی اور نہ ہی واپس آتی تھی، بلکہ اب جہاں کہیں بھی ہوتے تو میں وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان لڑکیوں کی باتوں کا اثر مجھ پر ہو رہا تھا، جو کہہ رہی تھیں کہ میرے ماں باپ نے مجھے ایک ایسے بندے کے حوالے کر دیا کہ وہ مجھے کبھی بھی کھل کر اپنی زندگی جینے نہیں دے گا، اور یہ میری عمر انجوائمنٹ کی ہے۔ اسی وجہ سے میرا دل آپ کی طرف سے بھی برا بن گیا تھا، اور میں آپ کے ساتھ بھی برا کر بیٹھی تھی۔ اپنے دوستوں کی وجہ سے میں آپ کو بھی اگنور کر بیٹھی تھی، اور ہمیشہ ہی آپ سے بدتمیزی سے پیش آتی تھی، اور آپ کو اپنے قریب بالکل بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ اور پھر وہ پارٹی کی رات جب آپ مجھے لینے آئے تھے، وہ کچھ ایسی رات تھی کہ وہ ریڈ فلاور اس لڑکے نے ہی مجھے میرے ہاتھ میں تھمائے تھے، اور اس دن کسی اور لڑکی کو پرپوز کرنے والا تھا، اور میرا یقین مانے وہ فلاور میں نے بس اپنے ہاتھ میں پکڑے تھے، میرا ان سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ اب آپ آئے، آپ نے مجھے دیکھا، اور سچویشن ہی ایسی بن گئی تھی کہ جیسے وہ لڑکا مجھے پرپوز کر رہا تھا، اور میں اس سے وہ فلاور لے کر اسے پرپوزل کے لیے ہاں بول چکی ہوں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب آپ نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے بہت ہی برا لگا۔ میں آپ کے پیچھے آنے ہی والی تھی، آپ کے پاس، یقین جانے مجھے احساس ہوا تھا کہ محرم کی غربت میں جو سکون ہے وہ کہیں بھی میسر نہیں ہے۔ آپ کا دل دکھا کر کہیں نہ کہیں میرا بھی دل اداس سا رہتا تھا، کیونکہ ایک عرصے تک آپ کو تنگ کرنے کے بعد آپ خود بھی میری طرف پہل نہیں کرتے تھے۔ جہاں میں ہوتی آپ وہاں پر آتے ہی نہیں تھے، نہ کال، نہ میسیجز، نہ میرے قریب آنا، نہ میرے کمرے میں آنا، نہ مجھے پہلے جیسے تنگ کرنا۔ اب آپ نے سب کچھ ترک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میرا دل اداس سا رہتا تھا، اور ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا رہتی تھی، جیسے کہ میرے جسم کا ایک حصہ ہی کہیں کھو گیا ہو۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس حصے کو میں نے خود ہی ناراض کر دیا تھا۔ آپ کے پیچھے اس دن آنے کے بعد وہ میرا آخری دن تھا ان لڑکیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے زیادہ تر کالج جانا ہی ترک کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ان لڑکیوں سے بھی میں نے دوستی توڑ دی تھی، کیونکہ ان کی صحبت ہی ایسی تھی کہ ان کا اثر مجھ پر بھی ہو رہا تھا۔ تو میں نے ان سے دور رہنا ہی بہتر سمجھا، اور اگر کبھی کبھار کالج جاتی بھی تو ان سے الگ الگ رہتی۔ سب میرے پاس آتے اور مجھے دوبارہ سے ورغلانے والی بات کرتے، تو اسی لیے میں نے کالج جانا ہی ترک کر دیا تھا۔ اب میں گھر میں ہی پڑھتی ہوں، آن لائن کلاسز لیتی ہوں۔ لالا سے میں نے بات کی تھی، انہوں نے پرنسپل سے کہہ دیا تھا کہ ہم انہیں آن لائن کلاسز دے لیا کریں گے، لیکن یقین جانے مجھے کیمسٹری آج بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ساری بات بتانے کے بعد عنایہ خانزادی کا دل بالکل ایسے ہوا جیسے اس کے اوپر سے سوات کا ایک بڑا سا پہاڑ کسی نے سرکا دیا ہو۔ ملیار خانزادہ جو اس کی پوری بات نہایت ہی ضبط سے سن رہا تھا، اس کی آخری کیمسٹری والی بات پر ملیار خانزادہ کا دل فریب کہہ کہا کمرے میں گونجا تھا، جسے سنتے عنایہ خانزادی بھی سرشار ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ پوری بات ملیار خانزادہ کے گوش اتارے تو کہیں وہ پھر اس سے ناراض نہ ہو جائے کہ اس سے پہلے ہی یہ بات اسے کیوں نہیں بتائی، کیونکہ اسے مطمئن دیکھ کر وہ خود بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ غلطی اس کی تھی، اسی ٹائم پر اسے بتانا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو خود ہی اسے خود سے فاصلے پر کھڑا کر چکی تھی۔ اسے بے رخی برت کر تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں نے سنی، کہیں نہ کہیں میری بھی غلطی ہے کہ میں نے تمہیں چھوٹ دے دی تھی، تمہیں اکیلا چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے۔ انشاءاللہ ابھی 1 سے 2 ہفتے تک تم ریگولر کالج جانا سٹارٹ کرو گی، تمہاری پڑھائی پر میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا، اور باقی ان لڑکوں اور لڑکیوں کی بات ہے وہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔
کہ ان کا کیا کرنا ہے جس لڑکے نے تمہیں پرپوز کیا تھا۔ واللہ میں اس کی سانسیں روک دوں گا۔ اس نے ملیار خانزادہ کی ملکیت کو پرپوز کیا تو کیسے کیا؟ ملیار خانزادہ نے ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ انایا سے کہا تو انایا ڈر گئی تھی۔ بس یہی بات آپ لوگوں سے واضح کرنی تھی کہ آج کل کے کالج اور یونیورسٹیز میں ایسے بہت ساری لڑکیاں اور لڑکے ہوتے ہیں جو آپ کو غلط کاموں کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جو سٹوری میں نے یہاں پر لکھی ہے تو میں نے کافی ریسرچ کر کے لکھی ہے۔ بس یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیشہ اچھے دوستوں کے صحبت میں رہیں تو آپ کی صحبت بھی اچھی ہی رہے گی۔ گھر گھر چلیں، انایا نے جلدی سے اسے ریلیکس کرنے کی خاطر کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں میری جان، ابھی تک تو میں نے اپنی گولڈن نائٹ منائی ہی نہیں ہے۔ کل تو میں نے تم سے بہت ہی نرمی برت لی تھی کیونکہ تمہارا فرسٹ ٹائم تھا، لیکن آج تو تمہیں بالکل بھی کوئی بھی چھوٹ نہیں ملنے والی۔ ملیار خانزادہ نے اس کی سرخ ہوتی گردن میں چہرہ چھپاتے ہوئے شدت سے اپنے انہی نشانوں پر لب رگڑے تھے جس کی وجہ سے انایا نے زور سے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچ کر اسے دور کرنا چاہا تھا۔ اب آپ نے کتنا روڈلی مجھ سے بات کی تھی۔ ایک دم سے انایا کو اس کے 6 مہینوں کی بے رخی برتنے والی بات یاد آئی تو اس نے شکوہ کر ڈالا تھا۔ رکھ کر تیرے لبوں پہ لب اپنے، تیری ساری شکایتیں مٹا دیں گے ہم۔ ملیار خانزادہ نے اس کا شکوہ سنا تو اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اس کا شکوہ دور کرنا چاہا اور ساتھ ہی اس کے لبوں پر جھک کر شدت سے اس کا منہ کھولتے ہوئے اس کی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ انایا خانزادی پوری طرح سے بھکلاتے ہوئے شدت سے اسے خود پر برستا ہوا دیکھ رہی تھی اور وہ بھی اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ الجھاتی اسے مزید مدہوش کرنے لگی۔ پہلے پہل تو میں اپنی رضا سے چوموں گا اسے، اس کے بعد جہاں سے وہ جس طرح سے چاہے۔ ملیار خانزادہ نے اس کے ہونٹوں سے اپنے لبوں کو جدا کرتے ہوئے بری طرح سے اپنے انگوٹھے سے رگڑتے ان کی نمی کو اپنے انگوٹھے سے ختم کرتے ہوئے ایک اور بے باک شعر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پکارا تھا۔ انایا خانزادی کے جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ رکا تھا۔ وہ بری طرح سے سرخ انار ہو گئی تھی۔ انایا اس وقت صرف اور صرف ملیار خانزادہ کے وائٹ کلر کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ ملیار خانزادہ نے اسے ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں بٹھایا اور اس کی گردن پر جھکتے ہوئے اس کی گہرائیوں پر بنے اب سرخ نشانات پر اپنے لبوں کا بھیگا لمس رکھنے لگا۔ انایا بری طرح سے سرخ پڑتی اپنے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی شرٹ کو اب مٹھیوں میں نہیں جکڑ سکتی تھی کیونکہ وہ شرٹ سے خود کو آزاد کر گیا تھا۔ کیا ارادے ہیں ایک بار پھر سے تمہاری روح کی گہرائیوں میں اترا جائے؟ ملیار خانزادہ نے آنکھ ونک کرتے ہوئے انایا سے کہا تو وہ سرخ پڑتی اس کے شارٹ لیس سینے میں اپنا چہرہ چھپاتی زور سے اپنے دانت اس کے سینے پر گاڑ گئی تھی۔ ملیار نے سرشار ہوتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا اور ساتھ ہی اسے اپنی شرٹ سے آزاد کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے مقام کو دیکھا جو اس کی شدتوں سے سرخ ہوئے پڑے تھے۔ ملیار خانزادہ نے دھیرے سے اس کی دھڑکنوں کے مقام کو لبوں میں بھر کر اسے سسکنے پر مجبور کر دیا تھا، ساتھ ہاتھ سے کمفرٹر کو خود پر اور اس پر درست کرتے ہوئے اس کی روح کی گہرائیوں میں شدت سے سماتے ہوئے۔ ملیار خانزادہ اب اس پر ٹوٹ کر برس رہا تھا۔ جو کمی کل رات اس کی شدتوں میں رہ گئی تھی اب وہ بھرپور طریقے سے اس پر اپنی شدتوں کو انڈیل رہا تھا۔ آپ نے تو مجھے منہ دکھائی کا گفٹ بھی نہیں دیا۔ انایا خانزادی آئینے کے سامنے کھڑی بلیک کلر کا لانگ فراک پہنے، ہاتھوں میں بھر بھر کر ریڈ کلر کی چوڑیاں پہنے اور ہونٹوں پر لپسٹک لگائے بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا اور ملیار خانزادہ کی سنگت میں رہ کر ملیار خانزادہ کے پیار کی وجہ سے اس وقت اس کی رنگت چمک رہی تھی۔ اس کے گال سرخ انار ہوئے پڑے تھے، اسے بلش آن کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی۔ اچانک ہی اسے یاد آیا کہ ملیار خانزادہ نے تو اسے منہ دکھائی کا گفٹ ہی نہیں دیا۔ تو حیرت سے اپنے بالوں کو چھوڑے رخ پلٹے وہ ملیار کی طرف دیکھتے ہوئے بولی جو پہلے ہی والہانہ نگاہوں سے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہکتے دہکتے روپ کو دیکھ کر ملیار خانزادہ کی دھڑکنوں میں ادھم مچ گیا تھا۔ ملیار خانزادہ اس کے بچوں جیسے ری ایکشن کو دیکھ کر مسکرایا اور اسے قریب جاتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود کے قریب کر کے اپنے بدن کے ساتھ لگاتے کہا تھا کہ میری جان، تمہیں پورا کا پورا ملیار خانزادہ منہ دکھائی کے گفٹ میں ملا ہے، کیا یہ گفٹ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟
ملیار خانزادہ نے کہا اور ساتھ ہی اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹائے تھے۔ عنایہ کا دل دھڑکا تھا۔ ملیار خانزادے کی سرد انگلیوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کرتے اس نے آنکھیں میچی تھی اور جلدی سے نام میں سر ہلایا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ یہ گفٹ میرے لیے کافی نہیں ہے، مجھے اور بھی کچھ چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ ملیار خانزادہ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اپنے سرد لب اس کے نرم سے مومی گال پر رکھے تھے۔ عنایہ کانپ اٹھی تھی اس کا لمس محسوس کر کے۔ آپ دور رہیں، تبھی تو میں آپ کو بتا پاؤں گی، عنایہ نے کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ ملیار خانزادہ کو تو ہر وقت ہی رومانس سوچتا تھا، اب تو اس کے قریب آنے سے بھی ڈرتی تھی کہ اس کے شوہر میں نہ جانے کون سی ایسی روح سما گئی تھی جو ہر وقت ہی اسے چومتا رہتا تھا۔ دیکھو میری ڈال، پیچھے رہنے والی بات بالکل بھی نہ کرو، بتاؤ کیا چاہیے تمہارے لیے تو میلیار خانزادہ کی جان بھی حاضر ہے۔ ملیار خانزادہ نے شدت سے اس کے سرخ لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ عنایہ جیسی چھوئی موئی سی لڑکی اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی تھی۔ ابھی تو آپ حویلی چلیں، رات میں ولیمے کا فنکشن بھی ہونا ہے اور ہم لیٹ ہو گئے ہیں، باقی پھر آپ اپنی مرضی سے رات میں کچھ بھی میرے لیے منہ دکھائی کے گفٹ کے طور پر لے آئیے گا، عنایہ خانزادی نے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ یہ اسے آخری فرار ہی نظر آ رہا تھا، کیونکہ جب تک وہ ملیار خانزادہ کے سامنے تھی تب تک تو اس کی گستاخیوں پر بند نہیں باندھ سکتی تھی، اسی لیے اس سے چھپنے کے لیے اس کے سینے میں ہی پناہ لی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، جیسے آپ کی مرضی، ملیار خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا تھا۔ اسے اپنی ڈال کی یہ معمولی سی ادا بہت پسند آئی تھی کہ وہ اسی سے بچنے کے لیے اسی میں ہی چھپ رہی تھی۔ شدت سے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اس کے پاؤں اپنی کمر کے گرد باندھے وہ اس سے اپنے گلے سے لگا گیا تھا۔ ویسے تو عنایہ خانزادی کا قد صرف اس کے سینے تک ہی آتا تھا، لیکن اسے گود میں اٹھاتے ہوئے اسے شدت سے گلے لگاتے ہوئے ملیار خانزادہ نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس کے جسم کی بھینی بھینی سی خوشبو اپنے اندر اتاری تھی، اور اس خوشبو میں آج ملیار خانزادہ کو اپنے بدن کی خوشبو بھی رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عنایہ اس کے گلے لگانے کے انداز پر حواس باختہ سی ہوئی تھی۔ اسے کہاں یقین تھا کہ اس کا بے شرم شوہر اسے کسی بھی حالت میں خود سے دور کر ہی نہیں سکتا تھا، چاہے وہ جتنا بھی اس سے چھپنے کی کوشش کرتی۔ عنایہ نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازو زور سے حائل کیے تھے کہ کہیں وہ اس کی گود سے گر نہ جائے۔ ابھی ملیار خانزادہ مزید اس کے جسم میں بہک کر کوئی گستاخی کرتا کہ اس کا موبائل ایک بار پھر سے بج اٹھا تھا، اور اس بار تو خراب موڈ کے ساتھ۔ ملیار خانزادہ نے موبائل کو اٹھا ہی لی تھی۔ کیا ہے تجھے؟ ذرا سا بھی سکون نہیں ہے اور شرم نہیں آتی تجھے ایک شادی شدہ کپل کو ڈسٹرب کرتے ہوئے، وہ بھی ان کی شادی کے صبح ہی؟ کیوں بار بار کال کر کے تنگ کر رہا ہے تو؟ ملیار خانزادہ نے کال اٹھاتے ہی اگلی طرف یہ سمجھا کہ شاید رات کی طرح ابھی بھی عارش خانزادہ اسے صرف تنگ کرنے کے لیے ہی کال پر کال کر رہا ہے۔ تو صرف حویلی پہنچنے کی جلدی کر، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کی صبح صبح اس نیو کپل کا میں اوپر کا ٹکٹ کاٹ دوں۔ آگے سے فون پر زرم خانزادہ کی سرد آواز ملیار خانزادہ کے کانوں میں گونجی تو موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ لالا آپ، میں بس ابھی ہی پہنچ رہا ہوں۔ ملیار خانزادہ سے تو باتیں کرنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ شاید ابھی بھی عارش ہی اسے تنگ کر رہا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے جو بھی منہ میں آیا وہ بول اٹھا تھا۔ لیکن آگے سے زرم خانزادہ کی سرد آواز کو سنتے ہوئے ملیار خانزادہ تیر کی طرح سیدھا ہوا تھا اور اسے جلد ہی اپنے پہنچنے کا بتایا تھا۔ عنایہ جو اس کی شکل کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی، اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو دیکھتے ہوئے، وہ اس کے ہاتھوں سے فون کو گرتے ہوئے دیکھتے وہ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پائی تھی اور وہ کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ ملیار خانزادہ نے فون بند کرتے ہوئے گھور کر اپنی چھوٹی سی ڈال کو دیکھا تھا جو اس پر ہنس رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کو دیکھتے ہوئے ملیار خانزادہ سرشار ہوا تھا، لیکن چہرے پر مصنوعی غصے کو سجاتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر پر ہنستے ہوئے، بالکل بھی نہیں آتی شرم مجھے۔ اب چلیں جلدی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے زرم لالا کی کال آئے اور آپ دوبارہ سے آپ کو ڈانٹنے لگ جائیں اور آپ تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں، عنایہ خانزادی نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اسے تنگ کرنا اس پر ہی بھاری پڑ سکتا ہے۔ ملیار خانزادہ نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا اور بنا کچھ بھی کہے اس کی گردن پر جھکتے لبوں میں پھر کر اس اسکن کو اس قدر زور سے کھینچا تھا کہ عنایہ خانزادی چیخ اٹھی تھی۔
अनाया आंखों में आंसू भरे उसे अपनी गर्दन से पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो छोटी सी जान भला एक बॉडी बिल्डर जैसे जिस्म को कहाँ दूर हटा सकती थी, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। उसे अपनी गर्दन पर दर्द सा उठता महसूस हुआ था, क्योंकि मलियार खानज़ादा अभी तक अपने लबों में इसकी गर्दन के स्किन को भरे खींच ही रहा था। प्लीज़ छोड़ें, दर्द हो रहा है, अनाया ने आंसू भरी आंखों के साथ दर्द भरे लहजे में मलियार खानज़ादा से कहा, तो मलियार खानज़ादा भी होश की दुनिया में कदम रखता इसकी गर्दन से पीछे हटा था। इसकी गर्दन की स्किन इंतहाई सुर्ख हो गई थी और गोल सा सर्कल नुमा निशान इसकी गर्दन पर बन गया था। मलियार खानज़ादा ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा था। इसके करीब जाकर वो बहक ही जाता था। आई एम सॉरी मेरी प्यारी सी डॉल, मैं आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता था। मलियार खानज़ादा ने इसकी आंखों पर अकीदत से लब रखते हुए इसकी आंसुओं को साफ किया था। वो तो तड़प ही गया था अपनी बीवी की आंखों में आंसू देखकर। भला कहाँ सोचा था कि बीवी की आंखों में आंसू को शादी के बाद अपनी वजह से ले आएगा। इसीलिए जल्दी से उसे अपने करीब करते हुए इसके आंसू साफ किए और उसे प्यार से मनाया था। चलो यार जल्दी करो, बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है। मलियार खानज़ादा ने उसे राज़ी करते हुए कहा, तो जल्दी से इसका हाथ पकड़ा और साथ ही वो फ्लैट से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हो चुके थे। मज़ीद अब शाम ढलने को आई थी और रात में इनके वलीमे का फंक्शन भी रखा गया था, इसीलिए गाड़ी की स्पीड को दौड़ाते हुए वो हवेली की तरफ रवाना हो गए थे। आज भी हवेली की वसी लॉन में ही वलीमे के फंक्शन का इंतज़ाम किया गया था। बीच में पार्टीशन को रखते हुए आज भी मर्द और औरतों के लिए जगह को सेपरेट कर रखा था और आज भी बाकी दोनों की तरह डेकोरेशन शानदार थी। और आज भी सारा का सारा थीम ही चेंज था। आज पूरा थीम ही पिंक कलर पर रखा गया था। सारे डेकोरेशन, फ्लावर, बैलून सब कुछ ही पिंक कलर की थीम पर रखा गया था, क्योंकि अनाया खानज़ादी खुद भी पिंक कलर का डॉल फ्रॉक पहनने, गले में नाजुक सा डायमंड सेट पहने, बालों को खुला छोड़े और पिंक कलर का ही रहन लगाए वो इस वक्त डॉल ही मालूम हो रही थी। इसके पास ही मलियार खानज़ादा 3 पीस ब्लैक कलर के सूट में अपनी साहिराना पर्सनैलिटी के साथ गज़ब ढा रहा था। वो लोग हवेली तकरीबन आधा घंटा पहले ही पहुंचे थे। मलियार खानज़ादा ने एक काम इंतज़ार अक्ल का किया था कि अनाया को भी रास्ते में ही पॉलर उतार कर 20 मिनट का करने के बाद उसे बिल्कुल तैयार हवेली लाया था। इसीलिए अगर बस सिर्फ अनाया ने ड्रेस चेंज किया था और ज्वेलरी पहनी थी, इसी वजह से सब बड़ों से वो डांट से बच गया था। वरना अगर मज़ीद अनाया के मेकअप में देर लगती तो शायद आज तो मलियार खानज़ादा की खैर नहीं होने वाली थी। ज़रम, आरिश, बसीर और बरलास ने आज वाइट कलर के 3 पीस सूट पहने और वह सब भी अपनी अपनी पर्सनालिटी के साथ सारी ही लड़कियों के दिल धड़काने का सबब बने थे। तो मेरे प्यारे रीडर्स, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।